रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। रिसालत से किया जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरात अगर मुजाहिदाना तकरीर सुनना चाहते हैं तो फिर अल्लामा इकबाल का वो जज्बा भी रखिए कि अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और जिंदा दिली से नाराए तकबीर और रिसालत से खतीबुल हिंद का इस्तेक़बाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, नाराए तकबीर। वो काफी 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 एक बहुत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आमनतु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर बावक़ार शेर राजस्थान हज़रत अल्लामा अलहाज मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहब मद्दसिल्लहुल आली, जानशीन गाज़ी मिल्लत और हमारी जमात के आसमान पर चमकते और दमकते हुए रोशन मुस्तकबिल के सितारे रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ की निगाहों का नूर और अहले सुन्नत व जमात के दिलों के सुरूर, नूरानी मियाँ, नूरानी मियाँ नहीं बल्कि मेरे लिए नूरानी बाबा, सुबह राजस्थान के हर दिल अजीज वजीर और काबिल कदर सियासी और सोशल रहनुमा जनाब मोहम्मद यूनुस साहब, मुल्क में मोतबर और मुस्तनद तहरीरों की जान नाज़िश इल्म व क़लम हज़रत अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब मद्दज़िल्लहुल आली, आपके सूबे की बहुत ही ताले फ़िक्र मौलाना फजल हक साहब और हमारे नक़ीब इजलास जनाब डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, शायर इस्लाम नसीम हबीबी साहब, और भी स्टेज पर जितने मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया और मदह ख़ान खैरुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, तमामी मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इस मुक़द्दस इजलास में तशरीफ़ फरमा होने वाले बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, हम उम्र साथियों, इस्लामी नौनिहालों, वक्त काफ़ी हो चुका है। उलमाए किराम से बहुत ही आला और अरफा तकरीरें आप समात फरमा चुके हैं। मौलाना शेर मोहम्मद ख़ान साहब की फ़िक्र हरदम जमा रवां रहती है और मुझे लगता है कि आब हयात इनके मुक़द्दर में आया हुआ है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। कोई असर अल्हम्दुलिल्लाह उनके वजूद पर ना है ना इंशाअल्लाह होगा।
اس چھوٹی اور ننھی سی عمر میں نورانی میاں نے اس قدر معتبر، مستند، مدلل، مفصل اور مکمل گفتگو کی ہے، جس میں کچھ حصہ تو عوام کا تھا اور کچھ حصہ خواص کا تھا، اور انہوں نے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان کے تحت اس قدر انصاف کیا ہے کہ نہ عوام کو مایوس ہونے دیا اور نہ اسٹیج کے لوگوں کا حوصلہ ٹوٹنے دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس قدر بالغ نظری کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ اب اس تقریر کے بعد تقریر کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہاں، تحریک کی ضرورت ضرور ہے جو تقریر کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ بس اسی غرض و غایت کے ساتھ آپ کا دیرینہ خادم عبید اللہ خان اعظمی آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، دارالعلوم کا عظیم الشان یہ جلسہ دستار فضیلت علم کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کر لیا ہے اور اس کا سیدھا سادھا سا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر دوں تاکہ میری گفتگو کی غرض و غایت کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ رب العالمین کا ارشاد ہمایونی ہے، اے نبی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ انسان کی تخلیق کی خون کی ایک پھٹکی سے پڑھو اس مہربان رب کے نام سے جس نے علم قلم کی نعمت سے انسان کو مالا مال کیا، جس سے انسان کی آشنائی نہیں تھی۔ حضرات، پہلا تأثر اخیر تک قائم رہتا ہے۔ قرآن کریم نے پہلی بات انسان کو مخاطب کرتے ہوئے جو کی ہے اس کا نام ہے علم اور قلم۔ قرآن نے سب سے پہلے انسان کو یہ بتلایا کہ انسان کی عظمت کی شناخت، انسان کی عبقریت کی شناخت، انسانی تہذیب کی شناخت، انسانی تمدن و کلچر کی شناخت، انسانی عقیدہ و عمل کی شناخت، انسانی ضابطۂ رحم و کرم کی شناخت، انسان کے حسن اخلاق کی شناخت، انسان کی سیاست و نظریات کی شناخت بغیر علم کے اور بغیر قلم کے نہیں ہو سکتی۔ پڑھو لکھو، یہ پہلا پیغام ہے جو نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے قرآن کی زبان سے ہمیں مل رہا ہے۔ ہم انہیں پیغمبر کیوں مانتے ہیں؟ ایک پیغمبر کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اس کلام کو کلام ربانی کیوں مان لیا؟ اور اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے ملک چین تک تمہیں جانا پڑے، اس کو ہم نے کلام رسول کیوں مانا؟ ایک ہی زبان سے دونوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی پڑھنے والی بھی وہی زبان ہے اور اطلب العلم ولو کان بالسین کہنے والی بھی وہی زبان ہے، مگر اس زبان کے چند جملوں کو ہم آیت الہی کہتے ہیں اور چند فقروں کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ سے یہ حدیث نکلی ہے، ایک ہی زبان سے یہ آیات ربانی ظاہر ہوئی ہیں،
मगर क्या वजह है कि हम दोनों में फ़र्क करते हैं। अरबी ज़ुबान में दोनों बातें सामने आ रही हैं, अरबी ज़ुबान में दोनों चीज़ें अपने इजहार अमल की पोजीशन में हैं, मगर हम एक को कुरान कहते हैं, दूसरे को हदीस कहते हैं। अगर अल्लाह का हबीब कह देता कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ये भी मेरा कलाम है, तो किसको उनके कलाम के होने में गुंजाइश थी। मगर सच्चाइयों के अजीम शान महवर पे गर्दिश करने वाली ज़ुबान नबूवत का यही कमाल है। नबी सच्चाइयों का ऐसा अमीन होता है, नबी सच्चाई और हक़ानियत का ऐसा नादिर और नायाब नमूना होता है कि नबी की ज़ुबान से जो जुमला निकलता है उसको सच के अलावा किसी दूसरे लफ्ज़ से ताबीर ही नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इरशाद है अक़ीदे के बाब में कि मुसलमानों, नबी ने अगर कोई बात कह दिया है तो वो तुम्हारी अक्ल में आए चाहे ना आए, वो अक्ल में आने की बात नहीं है बल्कि ईमान के साथ मानने की बात है। नबी का जो फरमान है उसे मानो, अक्ल में आए चाहे ना आए, इल्मी दायरा तुम्हारा चाहे तंग हो, मगर नबी ने कह दिया है इसलिए उसे हक मानो, सच मानो। जाहिर है कि वो सच्चाइयों की इतनी ऊंची मंजिल पे होता है कि उसी ज़ुबान से कुरान के अल्फाज निकल रहे हैं और उसी ज़ुबान से उनकी अपनी बात सामने आ रही है। एक बात को कहते हैं ये कलाम इलाही है और दूसरे को कहते हैं ये मेरा ज़ाती कलाम है। और कितना बड़ा कमाल है मुस्तफ़ा का कि अल्लाह के कलाम के मुकाबले में किसी इंसान का कलाम मुतबादिल बनकर खड़ा ही नहीं हो सकता। हमारे नबी से बड़ा अफसहुल अरब भी कोई नहीं था, हमारे नबी से बड़ा खिताबत की बुनियाद पर कोई काबिलियत का इजहार करने वाला फ़र्द भी नहीं था। ढाल कर खालिक़ सनत ने कहा वाह रे मैं, और तस्वीर ये बोल उठी कि अल्लाह रे मैं। ऐसा नबी जो अपनी फ़िक्र फ़न में मुमताज़ हो, ऐसा नबी जो अपनी फसाहत में नादिर और नायाब नमूने की हैसियत रखता हो, ऐसा नबी जिसके कलाम पर आज भी विजदान को विजदान आता हो, ऐसे नबी की मुक़द्दस बारगाह में जब हम आते हैं तो उस नबी की ज़ुबान से हम दो तरह की बातें सुनते हैं। रोशन एक अली बात को ऑडियो कहता स्पीकर है कि सेंटर, खुदा का सुजानगढ़। कलाम है, ये मेरी बात नहीं है। दूसरी बात को कहता है कि ये मेरा कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। मगर उसकी सच्चाइयों की बुनियाद पर उसके मेराज कमाल की इंतहा देखो कि उसका रब अपने मुंतखब बंदे के बारे में कहता है कि मेरा बंदा जो अमनो अमानत का इतना बड़ा दयानतदार है कि मेरी बात को मेरे नाम से मंसूब करता है और अपनी बात को अपने नाम से मंसूब करता है, इसलिए अपने नबी को मैं सनद देता हूँ वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अब मेरे मुस्तफ़ा की बात भी मेरी बात होगी, मेरे मुस्तफ़ा का कौल भी मेरा कौल होगा। मैं सिर्फ तमहीदी तौर पर ये बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जरा सा इसको समझिए, कैसा सच्चा नबी है वो, किस तरह से उसकी ज़िंदगी दुनिया के सामने आती है। यतीम नहीं दुर्र यतीम पैदा होता है, मगर बाप का नाम अब्दुल्ला है, अबदियत के खमीर से रोशन होता है। माँ का नाम आमिना है, अमन के बतन से हवैदा होता है। दाई का नाम हलीमा है, हिल्म और सआदत का मीनार बन करके खड़ा होता है। ऐसी मुक़द्दस ज़ात है जिसको इस तरह उसके पैकर को इस तरह से तराशा गया है कि कुरान करीम उसके पैकर की गवाही देता है। उसकी जुल्फ़ों को वल्लैल इज़ा सजा कहता है, उसके चेहरे को वद्दुहा कहता है, उसकी ज़ुबान को वमा यंतिक़ु अनिल हवा कहता है, उसके हाथों को वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा कहता है, उसके हाथों को यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम कहता है, उसकी निगाहों को मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा कहता है, उसके मेराज के वरूज को वन्नज़्म इज़ा हवा कहता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा की मंजिल में वो ज़ुबान है, उसके नुत्क़े ज़ुबान पर खुदा की सदाकत के अल्फाज इस तरह से मचलते हैं कि जब उसके इंशराह सद्र की बात होती है तो अलम नशरह लका सदरक कहता है, जब उसके जिक्र की बात होती है तो वह रफ़ाना लका ज़िक्रक कहता है, जब उसके पैर की बात होती है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद के ज़रिए उसकी ताबीरें सामने आती हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि एक ऐसा जमील राना कायनात आलम के सामने मनसए शहूद पर जलवागर होता है कि उसकी ज़ाते गिरामी को देखने के बाद बड़े से बड़ा गम्माज़े फितरत पुकार उठता है। ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हु बादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। ढाल कर खालिक़ सनअत ने कहा वाह रे मैं, और तस्वीर ये बोल उठी कि अल्लाह रे मैं। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक़ का बंदा खल्क़ का आका कहूँ। ऐसी मुक़द्दस ज़ात को आप देखो, मक्के की सरज़मीन पर वो जलवागर होती है, एक कबीले कुरैश में वो जलवागर होती है, मुमताज घराने में वो जलवागर होती है, काबा रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़।
اور یتیم نہیں در یتیم بن کر کے وہ پیدا ہوتی ہے. تھوڑی سی زندگی اوپر اٹھتی ہے، دائی کی گود میں وہ ڈال دیے جاتے ہیں. مگر انصاف کا ایسا پیکر ہے کہ ماں کی گود میں تو دونوں سائیڈ سے دودھ پیتا ہے، دائی کی گود میں دودھ پینے کا چلن بدل جاتا ہے. ماں کی گود میں دودھ پیتا ہے تو بچپن کے محور پہ گردش کرتا ہے، اور دائی کی گود میں دودھ پیتا ہے تو رحمت کے محور پہ گردش کرتا ہے، انصاف کے محور پہ گردش کرتا ہے، سماجک نیائے کے محور پہ گردش کرتا ہے، سماجی انصاف کے محور پہ گردش کرتا ہے، سوشل جسٹس کے محور پہ گردش کرتا ہے. بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. بڑا سا ہوتا ہے، 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھا لیا جاتا ہے، 8 سال کی عمر میں دادا جیسا دھوکہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے. عبید اللہ اعظمی لفظ دھوکہ جان بوجھ کر بول رہا ہے، کسی کو کہیں سے مغالطہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں چاہتی تھی قدرت کہ کوئی سایہ ان کا سایہ بنے، اس لیے کہ یہ تن بے سایہ کائنات کا سایہ بننے کے لیے آیا تھا. کوئی سایہ ان کا سایہ کیسے بن جاتا؟ اس لیے وہ ذات مقدسہ کس طرح سے سہارے اٹھائے جا رہے ہیں آپ انہیں دیکھیے، کس طرح سے سہارے ہٹائے جا رہے ہیں آپ انہیں دیکھیے. پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سہارا ہٹا لیا گیا، 6 سال کی عمر میں ماں کا سہارا ہٹا لیا گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا سہارا ہٹا لیا گیا. اب جو چچا کے سہارے آئے ہیں تو تاریخ ہم سے یہ ضرور کہتی ہے کہ چچا نے سہارا دیا ہے. تاریخ ضرور بتاتی ہے کہ ابو طالب نے کفالت کی ہے، تاریخ ضرور بتاتی ہے کہ ابو طالب نے بخششیں کی ہیں، تاریخ ضرور بتاتی ہے کہ ابو طالب نے رحمتیں کی ہیں، تاریخ ضرور بتاتی ہے کہ ابو طالب نے اپنے بال بچوں سے زیادہ محبت کے ساتھ پالا ہے. سب کچھ صحیح ہے، بے شک پالا ہے، مگر اس پالنے کے لیے بھی آپ جب اس کے ڈیپ ڈیپتھ میں جائیں گے، جب آپ اس کی گہرائیوں میں جا کر کے اس بخشش اور اس پالنے کا بھی مطالعہ کریں گے تو یہاں بھی آپ کو نظارہ دوسرا دیکھنے کو ملے گا. جناب ابو طالب سے ہم پوچھ لیں کہ دنیا کہتی ہے کہ آپ نے مصطفیٰ کو پالا ہے، مگر چچا ان کے آپ بتائیے کہ انہوں نے کس کو پالا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں تو بہت ہی کثیر العیال تھا، میرے بال بچے بہت زیادہ تھے اور فاقے بھی ہو جایا کرتے تھے، روٹی بڑی مشکل سے میسر آتی تھی. جب میرا بھتیجا اونٹ چراتا تھا، جب میرا بھتیجا جا کر بکریاں جنگل میں چراتا تھا اور میرے بچے بھوک کے مارے روشن کہتے تھے علی بابا آڈیو اسپیکر کھانا سینٹر تو میں اپنے سجان گڑھ. بچوں سے کہتا تھا بچوں میرے بھتیجے کو تو آ جانے دو، میرے محمد کو بھی تو آ جانے دو، بابرکت کو بھی تو آ جانے دو، باسعادت کو بھی تو آ جانے دو، جس سے چشمے شیری جاری ہوتا ہے اس شخصیت کو بھی تو آ جانے دو، جس کے لکے کرم سے ہوائے ابر رحمت چلتی ہے ذرا اس باد بہارا کو بھی تو آ جانے دو، ذرا اس ناز خرامہ کو بھی تو آ جانے دو، ذرا اس جان نکہت کو بھی تو آ جانے دو، جس سے مشام جان عالم معطر ہونے والی ہے. جناب حضرت ابو طالب کا یہ بیان ہے کہ ہمارے پاس روٹیاں زیادہ ہوتی تھیں، کھانے والے کم ہوتے تھے، مگر جب میرا بھتیجا نہیں ہوتا تھا تو ہم کھانے کے بعد بھی بھوکے رہ جاتے تھے، مگر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے ہمارے پاس روٹیاں کم ہوتی تھیں، کھانے والے زیادہ ہوتے تھے، کھانا ہم کھا لیا کرتے تھے، روٹیاں بچ جایا کرتی تھی. اس لیے اے زمانے یہ مت بول کہ ابو طالب نے مصطفیٰ کو پالا ہے، بلکہ یہ بولو کہ خاندان ابو طالب کی پرورش مصطفیٰ کے وجود مسعود سے ہوئی. حضرات گرامی، تاریخ کا تسلسل آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد عنفوان شباب کی منزل پہ مصطفیٰ پہنچے ہیں، جوانی کی منزل میں مصطفیٰ جا رہے ہیں. میں یہ کیوں کہوں کہ جوانی کی چوکھٹ پہ مصطفیٰ پہنچے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ جوانی مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ پہنچی ہے، عنفوان شباب مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ پہنچا ہے. اس جمال رانا کی بارگاہ میں جب یہ جوانی آتی ہے تو کیسی خوبصورت ہوتی ہے. کسی سے نہ پڑھا ہے، نہ کسی سے لکھا ہے، نہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ زمانے کے تہذیب و تمدن کی کسی بھی بز میں آرائش میں بیٹھنے کا کوئی اتفاق ہوا ہے. کس ماحول میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، کس ماحول میں وہ جوانی کی راہ پہ چل رہے ہیں، کس ماحول میں بچپنا بچھڑ کر جوانی کے حوالے انہیں کرتا ہے. شرابیوں کا ماحول ہے وہ، کبابیوں کا ماحول ہے وہ، برے لوگوں کا ماحول ہے وہ، بے حیاؤں کا ماحول ہے وہ، راشیوں کا ماحول ہے وہ، غابیوں کا ماحول ہے وہ، بددیانتوں کا ماحول ہے وہ، بدتینتوں کا ماحول ہے وہ، بد خلقوں کا ماحول ہے وہ، بد عقیدوں کا ماحول ہے وہ، بد عملوں کا ماحول ہے وہ. ارے مکہ پتھر کی زمین ہے، مکہ میں رہنے والے پتھر کی چٹانوں سے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہ پتھروں کے بیٹے ہیں، وہ مشقتوں کے بیٹے ہیں. پتھروں کی دھرتی سے اٹھنے والے لوگ، ان کے ہاتھ میں بھی پتھر ہے، ان کے دل بھی پتھر کے ہیں. ایسے پتھروں میں میرا مصطفیٰ نگینہ بن کر، ہیرا بن کر کے چمک رہا ہے.
بد اخلاقوں میں ہے مگر بد اخلاقی اس کے قریب نہیں جا رہی ہے، جھوٹوں میں ہے مگر جھوٹ اس کے دامن کرم کے قریب جانے سے بھی کتراتا ہے، بے حیاؤں میں ہے مگر اس کی شرافت کے قریب بے حیائی آنکھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، بد عقیدوں میں ہے مگر وہ بتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں روشن ہے، علی بد عملوں میں ہے اسپیکر مگر وہ سینٹر صالحیت کا سجان جامہ گڑھ۔ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، بد تہذیبوں کے ماحول میں ہے مگر وہ تہذیب کا چاند اپنے اوپر کسی بھی طرح کا کوہن لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 40 سال کا یہ جو دور میرے مصطفیٰ کی زندگی کا گزرا ہے، پہلے دن سے لے کر 40 سال کی زندگی تک کوئی نہ پڑھنے کا ماحول ہے، نہ پڑھانے کا ماحول ہے، نہ قانون کا ماحول ہے، نہ ضابطے کا ماحول ہے، نہ تمدن کا ماحول ہے، نہ سنن کا ماحول ہے، کوئی بھی ایسا ماحول نہیں ہے جسے تاریخ میں ایک مہذب نام کی جگہ بھی مل سکے۔ اور ایسے عالم میں 40 سال کی زندگی جب گزر جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کمبل بردوش اپنے سر پہ، اپنے کندھے پہ ستو کی ایک تھیلی لیے ہوئے، پانی کی ایک چھاگل لیے ہوئے پہاڑوں کی جانب چلا جاتا ہے، پہاڑوں میں بیٹھ کر وہ غور و خوض کرتا ہے، اور جب پہاڑوں سے نکلتا ہے، جب واپس آتا ہے، جب نبوت کا چاند بن کر کے ادھر سے واپس آتا ہے، جب رسالت کا آفتاب بن کر کے ادھر سے واپس آتا ہے، تو اب تک جو قانون نہیں پڑھے ہوئے تھا، اب تک جو عدالتوں کا تقاضا نہیں پڑھے ہوئے تھا، اب تک جو تسبیح و مناجات کی دعا نہیں پڑھے ہوئے تھا، اب تک جو اخلاق فاضلہ کا مقنن نہیں تھا، یہ کیا بات ہے کہ اقرا بسم ربک الذی جو ہی پڑھائی گئی، اب آ رہا ہے تو فاضل مدرس بھی بن کر آ رہا ہے، اب آ رہا ہے تو فاضل معلم اخلاق بھی بن کر آ رہا ہے، اب آ رہا ہے تو فاضل معلم تہذیب بھی بن کر آ رہا ہے، اب آ رہا ہے تو فاضل معلم عقیدہ بھی بن کر آ رہا ہے، اب آ رہا ہے تو فاضل معلم اعمال بھی بن کر کے آ رہا ہے، انکسار کا سبق بھی پڑھا رہا ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی قانون ایسا انکسار کا سبق نہیں پڑھا سکا جو سبق آمنہ کے لال نے ہمیں پڑھا دیا تھا۔ آج تک دنیا کی کوئی عدالت ایسا قانون وضع نہیں کر سکی جو قانون آمنہ کے لال نے ہمیں دے دیا تھا۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا حسن عقیدہ جنم نہ لے سکا جو آمنہ کے لال نے ہمیں دیا تھا۔ آج تک صالحیت کا جامہ کوئی قوم ایسا نہیں پہن سکی جو آمنہ کے لال نے مسلم قوم کو پہنا دیا تھا۔ آج تک ایسا عقیدہ، ایسا تشخص، ایسا یقین، ایسی فکر، ایسا ایمان کسی کے اندر نہیں پیدا ہوا جیسا ایمان مصطفیٰ نے اپنی قوم کے اندر بھر دیا تھا۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دنیا طاقت پاتی ہے تو افغانستان پہ حملہ کرتی ہے، دنیا طاقت پاتی ہے بغداد پہ حملہ کرتی ہے، دنیا طاقت پاتی ہے ایران پہ حملہ کرنے کا پر تول رہی ہے، دنیا طاقت پاتی ہے روشن بوسنیا کو علی تباہ اسپیکر کرتی ہے، سینٹر دنیا طاقت سجان پاتی گڑھ۔ ہے چیچینیا میں انسانیت کی غیرت کا جنازہ نکالتی ہے، مگر جب یہ پیغمبر مکے سے نکالا جاتا ہے تو اس کا وطن اس سے چھینا جاتا ہے، مگر جب طاقتور ہو کر کے اسی مکہ میں آتا ہے تو کسی کی عزت نہیں چھینتا، کسی کی غیرت پہ حملہ نہیں کرتا، کسی کے اوپر بم نہیں برساتا، کسی کے اوپر آگ کے انگارے نہیں برساتا۔ امریکہ طاقت پاتا ہے تو ابلیس کا چیلا بن کر انسانیت پہ بم برساتا ہے۔ مصطفیٰ جب مکہ فتح کرتے ہیں تو بم نہیں برستا ہے مکہ والوں پر، رحمت کا پھول برستا ہے مکہ والوں پر، لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء کا نعرہ برستا ہے مکہ والوں پر۔ یہی وہ منزل ہے جہاں اعلیٰ حضرت جیسا عاشق رسول تڑپ کے کہتا ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سارے نبیوں سے بالا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ جہاں چاند کی چاندنی نہ پہنچے وہاں ہمارے نبی کا قانون پہنچا ہوا ہے، جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچے وہاں معرفت رسالت کا اجالا پھیلا ہوا ہے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ کیا زبان ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا چمکتی ہوئی فکر ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا اجالوں کی تعبیر ہے اعلیٰ حضرت کے پاس، کیا فکر و نظر کا وجدان ہے اعلیٰ حضرت کے پاس، کیا عشق رسول کی چاشنی ہے اعلیٰ حضرت کے پاس۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں میرے احمد مصطفیٰ، میرے عبد المصطفیٰ احمد رضا تیرا قلم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے شمشیر ہے۔ آیا وغلظ علیہم کا ہے یہ ایک ترجمان، اور اشداء علی الکفار کی تفسیر ہے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور قرنوں بدلی رسولوں کی آتی رہی،
قرنوں بدلی رسولوں کی، آتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ دیکھتے جاؤ زندگی چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اے مسلمانوں کو آتنکوادی کہنے والوں، آؤ ہم کو تمہارے سامنے 612 عیسوی سے وہ تاریخ مبرہن رکھتے ہیں جس تاریخ کا دنیا کی کوئی طاقت جھٹلانے پر قادر، جس تاریخ کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلانے پر قادر روشن علی آڈیو تم تو اسپیکر اس تاریخ سینٹر کو لے کر بحث سجان کرتے گڑھ۔ ہو جس تاریخ کا تاریخ ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہے، مگر ہم اس تاریخ کی بات کر رہے ہیں جب فکری کیمرہ چاروں طرف سے اسلامی فکر و نظر کے متوالوں کو قید کر رہا تھا۔ میرا آقا جس تاریخ میں پیدا ہوا ہے وہ تاریخ بھی عنفوان شباب پر تاریخ کے اندر موجود ہے۔ میرا نبی جس تاریخ میں بولا ہے وہ تاریخ بھی عنفوان شباب کے ساتھ تاریخ میں موجود ہے۔ میرے نبی کی نبوت کا جس دن اعلان ہوا ہے اس تاریخ کا بھی اعلان 6 صدی عیسوی کر رہی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو مصطفیٰ کا اندھیرے میں ہو، مصطفیٰ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو غائب ہو، مصطفیٰ کی بندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو انسانی نگاہ سے چھپا ہوا ہو، مصطفیٰ کے کردار کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو انسانی فکر و نظر سے چھپا ہوا ہو۔ تاریخ کے آئینے میں مصطفیٰ کا کردار دیکھا جا سکتا ہے، تو مصطفیٰ کی تصویر قرآن کے آئینے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک بات اہل علم کی نظر کرتا ہوا گزروں گا کہ یاد رکھیے گا تاریخ کبھی کبھی محتمل صدق و کذب ہو جاتی ہے، اس لیے تاریخ سے زیادہ اوتھینٹک طور پر جس بات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے وہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن سے بہتر کوئی تاریخ بیان نہیں کر سکتا، قرآن سے بہتر انسانی زندگی کا منظرنامہ کوئی دنیا کے سامنے لا نہیں سکتا۔ قرآن کریم کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا نبی ایسا نمونہ عمل ہے کائنات کے لیے کہ زندگی کی کامیابی نربھر ہے نبی کی پیروی کرنے میں، اور اگر نبی کی پیروی نہیں ہوتی ہے تو زمانے کو سن لینا چاہیے خلاف پیمبر کثیر ہے گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ یہ زندگانی ہے مصطفیٰ کی۔ اترے ہیں ہرا سے تو ماحول بدل گیا ہے، اترے ہیں ہرا سے تو اللہ کا کلام لے کے آئے ہیں، اقرا پڑھو۔ حالات کیا تھے؟ 6 صدی عیسوی کا مطالعہ کیجیے آپ، 6 صدی عیسوی میں کیا حالات، مکہ کا جائے وقوع کیا ہے؟ پوری دنیا کا پچھلا حصہ ہے مکہ، اور کائنات عالم کی خشکی کو انچ انچ ناپنے کے بعد جو وصف کی جگہ بنتی ہے وہ ہے کعبہ۔ ایسی جگہ پر میرا نبی آیا ہے، کونین کا پیغمبر اس قوم میں آیا ہے جو قوم ابھی سیاست سے آشنا نہیں ہے، اس قوم میں آیا روشن علی جس قوم آڈیو میں ابھی اسپیکر کوئی سینٹر ضابطے کا سجان قانون گڑھ۔ نہیں ہے، اس قوم میں آیا ہے جس قوم کو نہ رومی تمدن کی ہوا لگی ہے نہ ایرانی شہنشاہیت سے اس کا پالا پڑا ہے۔ وہ پتھروں کی زمین پہ بسنے والی قوم ہے، وہ مشقتوں کی زمین پہ بسنے والی قوم ہے، وہ سادہ ذہن رکھنے والی قوم ہے، وہ جھوٹا روکھا کھا کے جینے والی قوم ہے، وہ صاف صاف بات کرنے والی قوم ہے، وہ مرنے اور جینے کا مزاج جاننے والی قوم ہے، وہ زندگی کے تیور سے آشنا قوم ہے، مگر اس قوم کے اندر جو خرابیاں تھیں اس کے خداؤں کی بھی تعداد موجود تھی، اس کے فکر و نظر میں بھی بڑا زبردست انتشار تھا۔ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی۔ وہ ایک نگاہ مصطفیٰ کتنا کام کر گئی، وہ ایک نگاہ مصطفیٰ کتنا کام کر گئی۔ آنے والا اس شان سے آیا تھا 40 سال کے بعد جب اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس وقت ذرا زمانے کے حالات پر تو ایک نگاہ ڈال لیجئے، کیا حال تھا۔ ایران اپنی تہذیب کے ساتھ مر رہا تھا، روم اپنے تمدن کے ساتھ مر رہا تھا، کنفیوشس کی ساری تعلیمات چائنا میں دم توڑ رہی تھی، مہاتما بدھ کی فکر و نظر کا جنازہ ہندوستان کی زمین پہ نکل رہا تھا، رمن کا سارا خواب بکھر چکا تھا، دنیا کے سارے مذاہب کے فلسفے اپنے کندھے پر اپنی میت اٹھا کر کے چل رہے تھے۔ ایسے عالم میں وہ پیغمبر آتا ہے اور اس قوم کو مخاطب کرتا ہے جو قوم مرنے اور جینے کی قسم کھاتی ہے، جو قوم بات بات پہ گردن دینے کا حوصلہ رکھتی ہے، جو قوم بات بات پر انسانیت کو رسوا کرنے میں یقین رکھتی ہے۔ آج وہ پیغمبر جب ان کے بیچ میں آتا ہے، پڑھا نہیں اس نے کسی سے، لکھا نہیں اس نے، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ میں جب لکھنے پڑھنے کا بھی وقت آتا ہے تو نبی کی نمائندگی علی کر رہے ہیں، نبی کی طرف سے علی لکھ رہے ہیں۔ یہیں سے امانت کے مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت جبریل ایک امین ہیں جو امانت کبریٰ لے کر دوسرے
امین کے پاس دھرتی پہ آتے ہیں، اور جب دو طبقوں کے اندر صلح و معاہدہ کی منزل آتی ہے تو نبی اپنا امین متعین کرتا ہے۔ نبی کا سگنیچر کون کرے گا، نبی کا دستخط کون کرے گا، نبی کی مہر کون لگائے گا؟ نبی کا امین علی بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیجیے، دین مصطفی کو اگر ہم دین مرتضوی کہیں تو یہ عقیدت نہیں ہوگی، یہ حقیقت ہوگی۔ اسی لیے فاضل بریلوی اسی خاندان کے اندر دین کے تسلق کو بھی پہچان رہے ہیں، دین کے تشخص کو بھی پہچان رہے ہیں، دین کے تحفظ کو بھی پہچان رہے ہیں، اور برملا کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ حضرات گرامی وقار، آئیے ذرا سا ہم دیکھیں تاریخ کے پس منظر میں اپنے کاروانے حیات روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ ان لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، ستو کو خدا بنانے والے، لکڑی کو خدا بنانے والے، مچھر کو خدا بنانے والے، مکڑے کو خدا بنانے والے۔ زمین سے اناج کو اٹھتا ہوا دیکھا تو کہا زمین تو خدا ہے، پتھر نے اس کو بھوسا بنا دیا تو کہا پتھر تو خدا ہے، پتھر کو لوہے نے توڑ کر دیا تو وشکرما پوجا ہونے لگی، لوہا تو خدا ہے، لوہے کو آگ نے پگھلا دیا تو کہا آگ تو خدا ہے، آگ کو پانی نے بجھا دیا، گنگا میاں تیری جے جے کار ہے، اور 14ویں کے چاند نے جب گنگا میاں کی بھی ایسی تیسی کر دی تو کہا چندرما تو بھگوان ہے، اور چاند کا نور جب سورج نے سیز کر لیا تو کہا تو رب اعلیٰ ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگا تو نبوت نے تصور دیا انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کیا بات کہی تھی حضرت حکیم الاسلام حضرت اقبال نے، کیا اچھی بات کہی تھی، واہ 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 واہ۔ کہتے ہیں وہ سقوط شام صحرا میں غروب آفتاب، وہ سقوط شام صحرا میں غروب آفتاب جس سے روشن تر ہوئی چشمے جہاں بین خلیل۔ آج خلیلی اولاد مکے کی دھرتی پر معبودان باطل کو للکار رہا ہے، اور انہی معبودان باطل کی محبت میں خلیلی اولاد کو خلیل کی سرزمین سے نکالا بھی جا رہا ہے۔ مصطفیٰ نکالے گئے ہیں تو معبودان باطل کی وجہ سے، مصطفیٰ کا وطن چھینا گیا ہے تو معبودان باطل کی وجہ سے، مصطفیٰ کی زمین چھینی گئی ہے تو معبودان باطل کی وجہ سے، مصطفیٰ کا وقار چھیننے کی کوشش کی گئی ہے تو معبودان باطل کی وجہ سے، مصطفیٰ کو میدان جنگ میں اتارا گیا ہے تو معبودان باطل کی حمایت میں آنے والے آئے تھے، مگر وہ تلواریں جو بدر میں چمکی تھی معبودان باطل کی حفاظت کے لیے، وہ شمشیریں جو احد میں چمکی تھی معبودان باطل کی حفاظت کے لیے، وہ تیغیں جو احزاب میں چمکی تھی معبودان باطل کی حفاظت کے لیے۔ اجی 8 ہی سال تو گزرا تھا، وہ اپنا کارواں لے کے مکے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ جب جا رہا تھا مکے سے، جب نکالا گیا تھا تو تنہا گیا تھا، جب نکالا گیا تھا تو اکیلا جا رہا تھا، مگر جب آ رہا تھا 8 سال کے بعد ہی آ رہا تھا تو 10,000 کی فوج لے کر کے آ رہا ہے، 10,000 کا نورانی قافلہ لے کے آ رہا ہے، 10,000 کا جم غفیر لے کے آ رہا ہے، 10,000 کا حزب اللہ لے کر کے آ رہا ہے، 10,000 کی یہ فوج۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جب مکہ میں داخل ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ یہ 10,000 لوگ کون تھے؟ یہ 10,000 وہی لوگ تھے جنہوں نے بتوں کی حمایت میں اسے نکالا تھا، جس نے عرصہ حیات ان کے اوپر تنگ کر دیا تھا۔ مگر جب مکہ میں وہ آتا ہے اور معبودان باطل کے مقابلے میں، معبودان باطل کے بارے میں، وحدانیت کے مقابلے میں انہی اہل مکہ کا فیصلہ سنتا ہے اور انہی سے پوچھتا ہے کہ کیا کیا جائے، تو وہ جو لات پہ جان دے رہے تھے، وہ جو ہبل کی قسم کھا کھا کر مارنے کے لیے تیار تھے، آج اپنے اپنے خداؤں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر صحن کعبہ سے باہر وہی پھینک رہے تھے، آج اپنے اپنے خداؤں کو شکست و ریخت کی منزل سے وہی گزار رہے تھے۔ یہ کون تھا جو عقیدے کی اتنی مضبوط تعلیم دے گیا کہ بدعقیدگی کا جنازہ فتح مکہ میں نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے؟ یہ کون تھا جو حسن عمل کی ایسی تعلیم دے گیا کہ بد عملیوں کا جنازہ نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے؟ یہ کون تھا جو خوش اخلاقی کی ایسی تعلیم دے گیا کہ بد اخلاقی کی ردا پھٹتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے؟ یہ کون تھا جو تعلیم کی ایسی تعلیم دے گیا کہ جہالت کی دبی چادریں پھٹتی ہوئی ہمیں دکھلائی دیتی ہیں؟ یہ وہی تھا جس کے لیے کہنے والے نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ ساری کائنات میں آج جو افراتفری مچی ہوئی ہے یہ صرف حقدار کا حق نہ ملنے کی وجہ سے ہے، مگر دائی حلیمہ کا دودھ پینے کے زمانے میں اپنے حسن عمل اور حسن انصاف کی وہ داد لے رہا ہے، اور کائنات صبح قیامت تک اس کے حسن انصاف کی داد اس کو دیتی رہے گی۔ حلیمہ مچل مچل کے پوچھ رہی ہے ماں کا دودھ تو دونوں سائیڈ سے پی رہے تھے، میرا دودھ کیوں ایک سائیڈ سے پی رہے ہو؟ تو آنکھوں آنکھوں میں جواب دیا جا رہا ہے سماجی نیائے کا پیغمبر ہوں میں، سماجی انصاف کا پیغمبر ہوں میں،
سوشل جسٹس کا پیغمبر ہوں میں۔ آج کی دنیا اقتدار پانے کے بعد سماجی انصاف کی بنیاد رکھتی ہے، مصطفیٰ نے ماں کی آغوش میں سماجی انصاف کا شیلا نیاز کر دیا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگانی پر آپ ذرا ایک نظر ڈالیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے تعلیمات رسول دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی تو پالنے میں جھولا جھول رہے ہیں، ابھی تو ایک بشر دکھائی دے رہا ہے، ابھی تو ایک انسان دکھائی دے رہا ہے، ابھی تو ایک آدمی کا بیٹا دکھائی دے رہا ہے، ابھی تو آمنہ کا لال دکھائی دے رہا ہے۔ مگر جھولے میں جھولنے کے دور سے لے کر غار حرا کی سیڑھیاں چڑھنے کی پہلی منزل تک زندگی کا ایک ایک لمحہ بشریت کے محور پہ گردش نہیں کر رہا تھا، یہ بشر زندگی کی ہر منزل میں نبوت کے محور پہ گردش کر رہا تھا، یہ انسان کامل زندگی کی ہر منزل میں رسالت کے محور پہ گردش کر رہا تھا۔ اور جب یہی بات ہے کہ جب 40 سال کے بعد اس نے پوچھا روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان تو گڑھ، سارے مکہ نے کہا کہ نہیں بولے۔ اجی کل کہا تو کیا کہا؟ قسم خدا کی آج تک 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا میں میرے مصطفیٰ کے بے پناہ دشمن پیدا ہوئے، مگر کسی دشمن کو یہ توفیق آج تک نصیب نہیں ہوئی ہے۔ میرے نبی پہ الزام لگا سکتا ہے مگر میرے نبی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ نبی پاک کی وہ صداقت ابدی تھی۔ ایسے انسان کی ہر بات کو اگر قبول نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے، اور ایسے انسان کامل کو اگر پیغمبر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ارے تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر۔ ابھی تو میرا مصطفیٰ 40 سال کے پیریڈ میں یونس صاحب شان رسالت نہیں دکھلا رہا تھا، ابھی 40 سال کی اس عمر میں اس نے شان نبوت نہیں دکھلائی تھی، ابھی تو شان بشریت دکھلا رہا تھا وہ، ابھی تو شان انسانیت دکھلا رہا تھا وہ، ابھی تو شان آدمیت دکھلا رہا تھا وہ۔ اور اس شان آدمیت کو دکھلانے کے بعد جو نبوت اس کی ذات کے اندر چھپی ہوئی تھی وہ نبوت بھی جلوہ گر ہوئی، اور کہنے والے نے کہا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب بازاروں میں۔ جب وہ شمع دنیا کے بازاروں میں چمکی تو جھوٹ کا مطلع صاف ہو گیا، شرک کا مطلع صاف ہو گیا، کفر کا مطلع صاف ہو گیا، بدعت و خرافات کا مسئلہ صاف ہو گیا، بدعقیدگی اور بدعملی کا مطلع صاف ہو گیا۔ کس طرح سے وہ انقلاب لائے ہیں، پڑھا نہیں تھا کسی سے، لکھا نہیں تھا کسی سے، مگر کائنات میں انقلاب لانے کا جو اوزار و ہتھیار لے کر آئے تھے، انہوں نے دنیا سے کہا تھا دنیا کی حالت بدلنا چاہتے ہو تو اقرا، دنیا پہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اقرا، کائنات عالم میں دوبالا ہونا چاہتے ہو تو اقرا، کھوئی ہوئی شان عظمت کو واپس بحال کرنا چاہتے ہو تو اقرا، زمین کی پستی سے اٹھ کر عرشاشیہ بیت النور کا مسافر بننا چاہتے ہو تو اقرا۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایسا نبی تشریف لایا ہے، ایسا نبی آیا ہے جس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، جس نے کسی سے لکھا روشن نہیں ہے، علی مگر آڈیو جب زبان اسپیکر کھولتا سینٹر ہے، جب سجان نبوت گڑھ، کے اسٹیج سے بولتا ہے، جب رسالت کی زبان میں بولتا ہے تو دنیا سے کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ معلوم یہ ہوا کہ بغیر پڑھے ہوئے ترقی کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا۔ لکھو، ایسی نعمت اللہ نے دیا ہے جس نعمت کے بغیر تم کائنات میں انقلاب لا ہی نہیں سکتے۔ میں بہت لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پڑھو اور لکھو، یہ 2 بات کہی ہے قرآن زبان نبوت سے۔ قرآن کی یہ آیتیں جب ظاہر ہوئی تو سب سے پہلی تعلیم اسلام کی ہے پڑھو، سب سے پہلی تعلیم ہے اسلام کی لکھو۔ ہم مسلمان ہو گئے، اگر پڑھ لکھ کے مسلمان نہیں ہوئے ہیں تو ایمان کو بچانے کی کوئی گارنٹی بھی نہیں۔ ہم مسلمان ہو گئے اور اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو اپنی عبادتوں کے تحفظ کی کوئی گارنٹی بھی نہیں۔ ہم مسلمان ہو گئے، اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی، اس لیے کہ جاہل آدمی جہالت کے ماحول میں علم و عقیدہ کے سینے پہ خنجر چلاتا ہے اور دیر نہیں لگتی ہے۔ جاہل آدمی خراب چیز کو اچھی اور اچھی چیز کو خراب کہتا ہے، اسے یہ کہتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ جاہل آدمی کبھی گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، کبھی مبالغے کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جہالت کے ماحول میں ایمان کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اسی لیے اسلام نے کہا ہے پڑھو، اسلام نے کہا ہے لکھو۔ جب پڑھو گے اور لکھو گے تو وحدانیت سمجھ میں آئے گی، اور
اور پڑھے لکھے انسان کی سمجھ میں جب وحدانیت آئے گی تو کفر و شرک اس کے قریب پھٹکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بس چند جملوں کے ذریعے میں پیغام آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ پڑھیے اور پڑھائیے، پڑھیے اور پڑھائیے۔ اس پیغمبر نے کس طرح پڑھنے اور پڑھانے کی بات کی تھی۔ قضا کا قانون کس نے دیا ہے؟ اسی پیغمبر نے دیا ہے۔ عمل کا قانون کس نے دیا ہے؟ اسی پیغمبر نے دیا ہے۔ ارے ایسا عظیم پیغمبر کہ کھانے کا قانون دے رہا ہے، پینے کا قانون دے رہا ہے، اٹھنے کا قانون دے رہا ہے، بیٹھنے کا قانون دے رہا ہے، سونے کا قانون دے رہا ہے، جاگنے کا قانون دے رہا ہے، تجارت کا قانون دے رہا ہے، معیشت کا قانون دے رہا ہے، سیاست کا قانون دے رہا ہے، مذہب کا قانون دے رہا ہے، انٹرنل قانون دے رہا ہے، ایکسٹرنل قانون دے رہا ہے۔ اس کے قانون کی رہنمائی میں آج ساری کائنات عالم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے اور اس کی جلوہ گری ہے۔ یہ کس دور کے انقلاب کا نتیجہ ہے؟ یہ صرف اس 30 سال کے دور کا نتیجہ ہے جس زمانے میں روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان اور گڑھ اس کی اوریجنل تعلیمات کے فیض عام سے کائنات عالم مستفیض ہو رہی تھی۔ آج بدنصیبی کی اس کگار پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ اپنی خود ساختہ شریعتیں ہم نے پیدا کر لی ہیں۔ آج بدنصیبی کے اس مقام پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہمیں دین اور شریعت میں کوئی فرق ہی نہیں دکھلائی دے رہا ہے۔ دین اور شریعت کی قانونی حیثیت کو ایک مسلمان جانتا ہی نہیں ہے۔ دین اور شریعت کی قانونی حیثیت کو کس نے پہچنوایا ہے؟ اسی بے پڑھے لکھے پیغمبر نے پہچنوایا ہے جس نے نہ پڑھا تھا کسی سے، نہ لکھا تھا کسی سے، مگر جب وہ زبان نبوت کھول کر کے کائنات کے سامنے کھڑا ہوا تو دنیا میں کسی جاہل پر کبھی بھی، کسی جاہل انسان پر کبھی بھی پی ایچ ڈی نہیں ہوئی ہے، مگر میں اپنے آقا کو جاہل نہیں کہتا، میں اپنے آقا کو بے پڑھا لکھا کہتا ہوں۔ قدرت نہیں چاہتی تھی کہ قلم کا سہارا میرے نبی کی ذات کے سامنے آئے اور علم کا سہارا میرے نبی کے ساتھ سامنے آئے۔ کسبی علم کسی نے نہیں دیکھا نبی کو حاصل کرتے ہوئے۔ وہبی علم کی جتنی توانائیاں تھی روز ازل سے لے کر روز ابد تک سب مصطفیٰ جان عالم کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی۔ اسی لیے اب اس نبی کو جاہل نہیں کہا جا سکتا، اس نبی کو غیر پڑھا لکھا کہنا اس لیے پڑتا ہے کہ غیر پڑھے لکھے انسان کامل کے ذریعے ابدیت کا اتنا بڑا مظاہرہ، رسالت کا اتنا بڑا مظاہرہ، نبوت کا اتنا بڑا مظاہرہ، قانون کا اتنا بڑا مظاہرہ، عقیدے کا اتنا بڑا مظاہرہ، عمل کا اتنا بڑا مظاہرہ، مذہب کا اتنا بڑا مظاہرہ، شریعت کا اتنا بڑا مظاہرہ، تہذیب و تمدن کا اتنا بڑا مظاہرہ اور سیاست کا اتنا بڑا مظاہرہ روئے زمین پر کہیں سے دیکھنے کو نہیں ملا۔ اسی لیے امریکہ کا ایک سائنٹسٹ پروفیسر ہارٹ مائیکل کہتا ہے کہ کائنات عالم میں آدم سے لے کر ایدم تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، انسانی تاریخ پر جتنا گہرا اثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالا ہے، دنیا میں ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی، دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، دنیا ان کے مقابلے میں کسی انسان کو لا نہیں سکتی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسا پیغمبر پایا ہے جو زبان کھولتا ہے تو تعلیم کے لیے، زبان کھولتا ہے تو علم و قلم کے لیے۔ وہ قوم تو علم و قلم کی تبلیغ کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، آج وہی قوم علم و قلم کی نعمت سے محروم نظر آ رہی ہے۔ میں آیا اپنی مرکزی روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ کہ پڑھا بھی نہیں کسی سے، لکھا بھی نہیں ہے کسی سے، مگر جو مصطفیٰ کو پڑھ لے وہ عالم ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ پہ لکھ دے وہ فاضل مصنف ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کی زندگی پہ لکھے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری پاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ تعلیم جبریل امی تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھ کے پڑھے ہوئے۔ تو ایک تو میرے آقا نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، جانتے ہو کیا ہے؟ اقرا، پڑھو، مگر اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو قلم کے علم کی بات مفتی صاحب کہی گئی ہے وہ انٹرنیشنل بات ہوئی۔ ہم نے پڑھا ہے، ہم پڑھائیں گے آپ کو، تو جتنے لوگ ہم سے پڑھیں گے وہی مستفیض ہوں گے۔ ہم نے پڑھا ہے، ہم تقریر کریں گے، جتنے لوگ ہماری تقریر سنیں گے وہی مستفیض ہوں گے، مگر یہ فائدہ محدود تھا اور اسلام انسان کو وسعتوں کے اندر لامحدود کرامتوں سے نوازنا چاہتا تھا۔ اس لیے رب کہتا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قلم تو ذرا ہاتھ میں لے لو، تمہاری تقریر سے وہ انقلاب نہیں آئے گا جو قلم سے آئے گا، تمہاری تقریر سے اتنی ہی دور تک انقلاب آئے گا جتنی دور تک کانوں کی سماعت سے تمہاری تقریر ٹکرائے گی، مگر فرانس کی وادیوں میں بیٹھ کر اگر قلم چلاؤ گے تو ایران میں انقلاب آئے گا، امریکہ میں بیٹھ کر اگر قلم چلاؤ گے تو ہندوستان میں انقلاب آئے گا، ہندوستان میں بیٹھ کر اگر قلم چلاؤ گے تو عربستان میں انقلاب آئے گا۔ غرض یہ کہ قلم کی یہ توانائیاں انسان کی زندگی کی حرارت کی دلیل ہے، اور جس انسان کے ہاتھ سے قلم چلا گیا ہو، جو انسان قلم سے محروم ہو گیا ہو، جو فرد قلم سے محروم ہو گیا ہو، جو جماعت قلم سے محروم ہو گئی ہو، جو قوم قلم سے محروم ہو گئی ہو، میں سمجھتا ہوں اسے زندہ قوم کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔
اگر مردوں کو دیکھنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھ لو جن کے ہاتھوں میں قلم نہیں ہے، اور اگر زندوں کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو جن کے ہاتھوں میں قلم ہے۔ اسی لیے کسی بالغ نظر شاعر نے کہا تھا اور خوب کہا تھا، مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو، مر جاؤں گا۔ مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو، مر جاؤں گا۔ علمہ بالقلم، اللہ نے قلم کا علم عطا کیا جسے یہ انسان نہیں جانتا تھا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس اتنا آپ سے کہنا چاہوں گا، مدرسوں میں پڑھائیے اور لکھائیے، کالجوں میں پڑھائیے اور لکھائیے، یونیورسٹیوں میں پڑھائیے اور لکھائیے۔ یہ تو ہے قرآن کی روشنی میں تعلیم کا وہ عبقری نتیجہ جس کے ذریعے کائنات عالم کو مسخر کیا جا سکتا ہے۔ اب 1 منٹ میں دوسری بات کہہ دوں۔ ایک حدیث میں نے پڑھ دیا تھا اور میرے آقا نے فرمایا تھا، اے میری قوم، یہ قرآن نہیں ہے، روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ علم حاصل کرو چاہے ملک چین تک تمہیں جانا ہو۔ ہمارے علماء نے بہت تعبیریں اس کی کی ہیں، بہت تفسیریں اس کی ہیں، بہت کچھ بتایا ہے۔ علم پر بے پناہ ہمارے علماء نے زور دیا ہے کہ دور دراز سے مراد یہ ہے کہ کہیں بھی علم ملے اس علم کے لیے جاؤ، چاہے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑیں۔ ظاہر ہے کہ جتنی بھی شاخیں نکل سکتی ہیں اس حدیث سے استفادہ حاصل کرنے کی، وہ نکالی جائیں گی، مگر میں تو اس عرب مسلمان کو سلام کرتا ہوں جس نے ہندوستان کے پوکھرن میں جب ہماری گورنمنٹ نے دھماکہ کیا تھا اور ہم ایٹمی طاقت کے مالک بن گئے تھے، اس کے بعد 16 دن کے بعد پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ پیرلل ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا، تم ایٹمی طاقت تو ہم ایٹمی طاقت، دونوں کی ایٹمی طاقت کا موازنہ بھی دنیا نے کیا، دونوں کی ایٹمی طاقت کا پیمانہ بھی دنیا نے دیکھا۔ اور ہم پارلیمنٹ میں تھے، پارلیمنٹ ختم ہوئی، ہم لوگ ہندوستان سے باہر کی دورے پر روانہ ہوئے، پاکستانی ایم پیز بھی باہر نکلے ہوئے تھے، انڈین ممبران پارلیمنٹ بھی باہر نکلے ہوئے تھے، وہ بھی سعودی عرب پہنچے ہوئے تھے، ہم بھی سعودی عرب پہنچے ہوئے تھے۔ ہم اپنے قونصل خانہ میں مبارکباد سلامت باد کی منزل سے گزر رہے تھے، وہ اپنی ایمبیسی میں مبارکباد سلامت باد کی منزل سے گزر رہے تھے۔ اسی پیریڈ میں جارج فرنانڈیز جو بی جے پی کے زمانے میں ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر ہوا کرتے تھے، ان کا ایک میگزین میں بیان آیا اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان نے جو ایٹمی دھماکہ کیا ہے ہم اسے ایٹمی طاقت تو ضرور مانتے ہیں، مگر دنیا کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ پاکستان کے سائنٹسٹوں نے یہ تعلیم چین سے حاصل کی ہے، یہ ٹیکنالوجی چین سے حاصل کی ہے۔ ایک عرب مسلمان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، واہ رے میرے پیغمبر، کہاں نظر تھی میرے آقا آپ کی، کیسا علم اس قوم کو آپ دینا چاہتے تھے میرے پیغمبر، آپ نے تو 1400 برس پہلے کہا تھا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے ملک چین تک جانا پڑے۔ 1400 برس کے بعد اس حدیث پر عمل ہوا ہے، 1400 برس کے بعد اس حدیث پر عمل ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن تمہیں دین اور آخرت کی بھی ساری توانائیاں دیتا ہے، دنیا اور سیاست کی بھی ساری توانائیاں دیتا ہے، مگر ان توانائیوں کی راہ پر چلنے کے لیے علم کے گھوڑے کی سواری ضروری ہے۔ خدا کرے ہماری قوم مدرسے سے لے کے کالج تک زیور علم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر آنے والی نسلوں کے مستقبل کی شاندار علامت بنے۔ خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغبان جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ اسلام زندہ باد، اسلام کا نظریہ تعلیم پائندہ باد۔ خدا حافظ، سلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں پارہا سوق غنچہ قدس، پارہا صحب غنچہ قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ
جانے رحمت پیلا ایک میرا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور مجھے سے خدمت روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بھیا اب بڑی گرمی ہے آپ سے تو ہم لوگوں کا دل ملا ہوا ہے ہاتھ ملانے کیا بات ہے آپ سے تو دل ملا ہوا ہے ہم لوگ میری گزارش ہوگی کہ دعا ہو جانے دیجئے اور دعا کے بعد ہاتھوں کو اٹھائیے السلام علیکم وعلیکم السلام پلیز بس صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل فرما شہید مشکل کشا کے واسطے کربلا غرب شہید کربلا کے واسطے الہی بجائے نبی المصطفیٰ وحبیبک المرتضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طہر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن شرطك ومحبتك وامتنا على السنة الجماعة وشوق الى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اعز الاسلام المسلمين اللهم انصر الاسلام المسلمين اللهم ذلل الكافر اليهود والنصارى اللهم اهلك الشرك المشركين اللهم دمر اعداءك واعداءنا واعداء الدين اللهم اشفنا روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ ويا قاضي الحاجات اللهم يا حل المشكلات حل المشكلات بحرمة حبيبك الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة بحق ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وذريته واهل بيته اجمعين وبارك وسلم وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد برحمتك يا بہت بہت شکریہ سلام قبول کیجیے آپ ہٹ جائیے